बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनपढ़ थी और शादी के बाद मेरा शौहर परदेश चला गया। मेरा देवर और सास मेरा बहुत ख्याल रखते। हर महीने मेरे शौहर की तरफ से मुझे ख़त मिलता तो अनपढ़ होने की वजह से मैं देवर से कहती कि पढ़कर मुझे ख़त लिख दे। कुछ महीने गुजरे तो मुझे शौहर ने ख़त भेजा जिसमें तलाकनामा था। मैं रोने लगी तो मेरा देवर कमरे में आया और मुझे ऐसी बात कह दी कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने ख़त में मैं गांव से शादी होकर शहर आई थी। मेरी शादी अपनी बरादरी के दूर के किसी रिश्तेदार में हुई थी जो शहर में रहते थे। मेरी सास मेरे देवर के साथ गांव में किसी शादी में शिरकत के लिए आई थी। वहीं उन्होंने मुझे पसंद कर लिया क्योंकि मैं बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, तीखे नकूश, लंबे घने कमर से गिरते रेशमी बाल, मुझ में कोई कमी ना थी। मेरा शुमार उन लड़कियों में होता जो हुस्न का शाहकार होती। मुझ में बस एक ही कमी थी कि मैं अनपढ़ लड़की थी। मुझे अपना नाम भी लिखना ना आता, यहाँ तक कि मैं इब्तदाई हरूफ तहजी से भी मैं वाकिफ़ ना थी, क्योंकि हमारी बरादरी में लड़कियों को तालीम दिलवाने का कोई रिवाज नहीं था। बाकी मैं हर काम में माहिर थी, सिलाई कढ़ाई खाना दारी। किसी शादी में मेरी सास ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया, लेकिन मेरी सास का तल्लुक़ खाते पीते घराने से था, इसलिए मेरे रिश्ते में इन्हें कोई भी तामल पेश नहीं आई थी। मेरी मंगनी वासफ से बस चंद महीने ही रही थी। शादी के बाद मैं शहर आ गई। वासफ दुबई में नौकरी करते थे। वो दो ही भाई थे। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। मेरा देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता। मेरे ससुर इंतकाल कर चुके थे। शादी के 2 महीने हमारे अच्छे गुजरे। मेरी सास धीमी मजाज की खातून थी और देवर नटखट, हर वक्त मेरे साथ हंसी मजाक करता रहता। मेरा भी दिल लगा रहता। वासफ की संगत में गुजरे 2 महीने मेरी ज़िंदगी के हसीन दिनों में से थे, इसलिए इनके जाने का सोचकर दिल उदास होने लगा था। वासफ खुद भी बेहद चुप चुप से थे। कहने लगे, मेरे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। असद की शादी हो जाएगी, इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं दुबई से वापस आ जाऊंगा। समझ लो कि चंद साल तुम्हें मेरी जुदाई बर्दाश्त करनी होगी। ये मैं भी समझ रही थी कि वासफ। मैंने मुस्कुराकर रुखसत किया। मैंने अपने घर में ही अपना जी लगा लिया। घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाल ली थी। जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ तब मोबाइल फ़ोन आम नहीं हुआ करते थे। पीटीसीएल फ़ोन भी किसी किसी के घर पे था। मुझे हर महीने ख़त भेजा करता था। पहली बार जब वाजब का ख़त आया, असद ने मुझे बहुत तंग किया था। डाकिया से ख़त असद ने लिया था क्योंकि वो उसी वक्त यूनिवर्सिटी से वापस आया था। इससे पहले कि घर का दरवाज़ा खटखटा, डाकिया ऐन उसी वक्त घर के सामने रुका था, इसलिए ख़त उसी को पकड़ा दिया। जैसे वो घर के अंदर दाखिल हुआ, भाभी भाभी कहते उसने शोर मचा दिया। मैं किचन में रोटी बना रही थी, फ़ौरन से बाहर आई। वो मुझे ख़त का एनवेलप दिखाने लगा। मेरे सामने उसने एनवेलप को फाड़ा और अंदर से ख़त निकाल दिया। भाई का दबे से ख़त आया और इस पर साफ लिखा है कि मेरी दिल अजीज़ बीवी के लिए जिस दौर की ये बात है, शर्म हुया बहुत आम सी थी। मैं तो वो ख़त देखकर और इसका पहला जुमला सुनकर ही शर्म से सुर्ख हो गई थी। इस ख़त से दो रुके निकले थे, एक सब घर वालों के लिए और एक ख़ास मेरे लिए। मैं ऐसी बेतकल्लफ अपने देवर से कभी ना थी कि उससे ये ज़िद करती कि लाओ मेरा शौहर का ख़त मुझे पकड़ा दो। मैं अपनी सास के पास वहीं सहन के तख्त पर बैठ गई। वालदा जी ने मुस्कुराकर असद से कहा, पहले वो ख़त पढ़ो जो मेरे बच्चे ने मेरे लिए भेजा। असद ने वो रुका जो वासफ ने ख़ास मेरे लिए भेजा था अपनी जेब में डालते हुए शरारत से अबरू चढ़ाते हुए मुझे यूं देखा जैसे मज़ीद तंग करने का इरादा रखते हूँ। फिर वासफ का ख़त पढ़ने लगा, मैं दुबई में खैरियत से पहुँच गया हूँ। आप लोगों की बहुत याद आती है। जब भी ऑफिस से घर जाता हूँ तो अम्मी के हाथ के पराठे और खाना बहुत याद आता है। असद की शरारतें याद आने पे मैं बेख्तियार हंसने लगता हूँ। इस बार तो महीना गुजरने के बाद दिल भी है कि लगने का नाम नहीं ले रहा। बस मेरी कामयाबी की दुआ कीजिए। खुदा हाफ़िज़। ख़त पढ़कर असद ने मेरी सास के हाथ में थमा दिया। अब अपनी जेब से दूसरा ख़त निकाल कर मुझे शरारत से देखने लगा। पहले मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाएं, तब मैं आपको ये ख़त दूंगा। मैंने इसे खुफी से देखा और उठकर किचन में चली गई। इसे खाना गर्म करके दिया। इसने खाना खाने से पहले ही मुझे ख़त पकड़ा दिया। आप भी क्या याद करेंगी कि किस रईस से पाला पड़ा। मैंने जब पहले तो यूं खुश होकर पकड़ा जैसे मुझे पढ़ना आता हो, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी इस खामी पर मेरा जी जल के रह गया, क्योंकि मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। असद अब बड़ी रग़बत से खाने में मसरूफ़ था। मेरे इस ससुराल में शायद अब तक कोई नहीं जानता था कि मैं अनपढ़ हूँ। वो ख़त लेकर अपने कमरे में आ गई। मैंने वो ख़त खोला तो वासफ की लिखाई बड़ी शानदार थी। मुझे लगा जैसे अल्फाज ना हों, सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग के मोती बिखरे हों। बेख्तियार मुझे वासफ
کی بڑی شدت سے یاد آنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ میں اس خط کو اپنے لبوں پہ لگا کر واصف کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا اس تحریر میں میرے شوہر کی شوخیاں رچی بسی ہوں گی۔ مجھے اس وقت اپنی جاہلیت پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کون مجھے یہ خط پڑھ کے سنائے گا۔ اسد کا خیال مجھے سب سے پہلے آیا، لیکن نہ جانے واصف نے مجھ سے ایک ایسی محبت کا اظہار کیا۔ وہ باتیں میں اسد سے کیسے سن سکتی تھی؟ مجھے ڈیروں شرم آئی تھی۔ میں نے وہ خط الماری میں رکھ دیا، لیکن دل بے قرار، کہاں چین تھا۔ پوری رات کئی بار میں نے اٹھ کر وہ خط لے کر کھول کر دیکھا۔ اگلے روز میں نے سوچ لیا کہ اسد میرے چھوٹے بھائی جیسا ہی تو ہے، اسی سے پڑھوا لیتی ہوں۔ اگر میری کوئی نند ہوتی تو وہ پڑھ دیتی۔ اس لیے جیسے ہی اسد یونیورسٹی سے واپس لوٹا، میں نے کھانے کے بعد اسد کو اپنی مجبوری بتائی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ نے کیوں تعلیم حاصل نہیں کی بھابھی؟ یہ تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا کرتا ہوں میں آپ کو اردو پڑھنا سکھا دیتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنا صبر کہاں تھا۔ میں نے کہا، وہ بعد کی بات ہے، تم میرے لیے میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، اس لیے مجھے خط پڑھ کر سناؤ۔ واصف نے کیا لکھا ہے؟ پہلے تو وہ انکار کرنے لگا کہ میں کیسے آپ کی پرائیویسی پڑھ سکتا ہوں، لیکن پھر کہنے لگا، پر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں خط پکڑا دیا تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ عزیز جان من، السلام علیکم۔ آج پہلی بار کسی لڑکی کے لیے قلم اٹھایا، وہ بھی تمہارے لیے۔ سچ پوچھوں تو تمہارے لیے لکھنے کے لیے جب قلم اٹھایا تو تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے چہرے پہ مسکان سی سجکی تھی۔ اس بار میرا دل پردیس میں ایک پل نہیں لگ رہا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ خط کے ساتھ خود بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن تسبیح معاش میرے پاؤں کی زنجیر بن چکا ہے۔ بس اب اس وقت کا انتظار ہے کہ جب اسد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کی نوکری لگ جائے اور میں واپس لوٹ آؤں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اسد نے خط پڑھ کر مجھے پکڑا دیا، پھر کہنے لگا، اگر آپ نے جوابی خط بھی بھیجنا ہو، بندہ تابع دار ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے ادب سے مجھے کہا۔ میں بھی مان گئی، لیکن واصف سے کہتی کیا؟ بہرحال میں ہر وقت صبر میں واصف کے ساتھ خط میں لکھنے والے جملوں کو ترتیب دیتی رہی۔ پھر ایک دن اسد سے خط لکھوایا اور بس چند سطروں کی خیر خرید کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کا اظہار دیور سے کیسے لکھوا سکتی ہوں، اس لیے مجھے چپ ہونا پڑا۔ کچھ دیر وہ مجھے یوں تذبذب ہوتے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، جب آپ نے مجھے اپنی سہیلی بنا ہی لیا تو بے فکر رہیں بھابھی، مجھ سے جو چاہے آپ کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی بات کو راز رکھوں گا۔ وہ شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے اسد کی بات پہ اعتبار کر لیا تھا۔ میں نے پہلے تو اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا رخ بھی اسد کی جانب سے دوسری طرف بدل لیا۔ میں اسد کی طرف دیکھ کر وہ سب نہیں لکھوا سکتی تھی جو میں واصف سے کہنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے بھی آنکھیں بند کر کے واصف کا تصور باندھا اور جو کچھ ان سے کہنا چاہتی تھی وہ سب کہہ دیا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ میرے اور واصف کے درمیان وہ باتیں اسد بھی سن چکا ہے۔ اس وقت تو اسد نے بھی میری بات کی لاج رکھ لی اور خط ختم ہوتے خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوبارہ اس نے مجھ سے خط کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اب تو یہ سلسلہ جاری ساری ہو چکا تھا۔ میں اسد سے خط پڑھواتی اور لکھواتی بھی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب اسد کا رویہ مجھ سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ انہی دنوں میری ساس کے اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کے سینے میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی۔ میں اور اسد انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس دن اسد بہت رویا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے میری ساس کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی ساس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی اور اسد بھی انہیں دوائی وقت پر خود کھلاتا۔ میں نے اسد سے کہا کہ وہ میری ساس کی کیفیت واصف کو بتا دے، لیکن اس نے کہا کہ وہ پردیس میں ہے، بے حد پریشان ہو جائے گا۔ ان کا باس بڑا ہی سخت مزاج ہے، انہیں چھٹی نہیں دیتا۔ کافی دنوں سے واصف کا کوئی خط بھی نہیں آیا تھا۔ ایک بار وہ گھر آیا تو اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا، کچھ نہیں، میں آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہے۔ پھر مجھے نظریں چرانے لگا، کہنے لگا، یونیورسٹی میں میری کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، مجھے ابھی بھی اس شخص پر بہت غصہ آ رہا ہے، اتنا کہ برداشت نہیں ہو رہا، اور جب مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا نا، میری آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہیں۔ میں اس سے بہت پوچھا کہ اس کی لڑائی کس بات سے ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ دوسری طرف 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن واصف کا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ مجھے پریشانی سی لاحق ہو گئی تھی۔
میں نے اسد سے بھی پوچھا کہ واصف کی کوئی ڈاک نہیں آ رہی تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے بھائی نے وہاں دوسری شادی کر لی ہوگی۔ اسے شاید یہ بات مذاق سے کہی تھی لیکن کہیں بڑے سنجیدہ سی شکل بنا کر کہی تھی۔ میں نے اسے ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے اسے گھورا تو وہ ذرا مسکرا دیا، کہنے لگا آ جائے گا بھائی کا خط، آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ میں نے کہا پچھلے 3 مہینے سے ایک خط نہیں آیا، مجھے پریشانی تو ہوگی نا۔ اب تو مجھے طرح طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، کہیں انہوں نے سچ میں ہی کسی میم سے شادی نہ کر لی ہو۔ پورے 4 مہینے بعد واصف کا خط آیا لیکن اس بار اس کا ایک ہی خط تھا اور ساتھ کچھ کاغذات تھے۔ وہ میرے لیے قیامت کے ساتھ لایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا قصور کیا تھا لیکن واصف مجھے طلاق دے چکے تھے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ مجھے یہ خط اسد نے میرے کمرے میں ہی مجھے سنایا تھا اور میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ واصف ہاں کسی اور لڑکی سے شادی کر چکا ہے اور اب واپس پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی آزاد کر دیا تاکہ میں بھی اپنا گھر بسا لوں۔ اس خط کے ساتھ میرا طلاق نامہ بھی تھا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ۔ اسد بھی بے حد پریشان ہوا۔ میں نہ رو رہی تھی نہ بول پا رہی تھی۔ اب تک کے واصف کے سارے خط میں نے کسی قیمتی اثاثے کی طرح خوشبو لگا کر سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کے لکھے لفظوں کو تو نہیں پڑھ سکتی تھی لیکن انہیں محسوس کرتی تھی، چومتی تھی، سینے سے لگاتی تھی۔ مجھے یقین ہی آ رہا تھا کہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اسد کہنے لگا مجھے پہلے ہی بھائی پر شک تھا لیکن آپ بھی فکر کریں، آپ یہیں ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے کہا واصف ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اتنی بڑی سزا کا کس بات کے لیے دی گئی ہے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ میں رونے لگی۔ یہ خبر جب میری ساس کو معلوم ہوئی تو وہ بھی رونے لگی، واصف کو جو کوسنے لگی۔ اسد اب نوکری کرنے لگا تھا۔ بتانے لگا کہ جب سے میری نوکری لگی ہے بھائی نے خرچہ دینا چھوڑ دیا۔ وہ شاید اسی لیے بات نہیں کر رہے۔ عدت میں نے وہی پوری کی، اپنی ساس کے پاس ہی کی تھی۔ وہ مجھے بیٹی کی طرح چاہتی تھی لیکن میں کب تک اور کس رشتے سے وہاں رہ سکتی تھی؟ میں نے اسد سے کہا کہ میرے گھر والوں کو خط لکھ دیں، مجھے آ کر لے جائیں۔ وہ کہنے لگا آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ مت جائیں، امی بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ میں نے کہا یہاں جس رشتے سے تھی وہ ختم ہو چکا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا جب بھائی کو آپ کی پرواہ نہیں تو آپ کیوں ان کی خاطر خود کو آزادی نہیں دے رہی؟ آپ کے بھائی بھابھیاں آپ کو کبھی بھی اب سکون سے رہنے نہیں دیں گی۔ میں نے کہا میں یہاں اب کس رشتے سے رہ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا میری بیوی کی حیثیت سے۔ اس کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیسے سوچا؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا لیکن آپ کو میں ایسے بے آبرو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے میرے گھر بھجوا دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن میری ساس نے میری منت سماجی شروع کر دی، کہنے لگی واصف کو میں اب کبھی معاف نہیں کروں گی، اسے گھر پر بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن اگر تم گاؤں چلے گی تو گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق تمہاری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، وہ کبھی تمہیں دوبارہ جینے کا حق نہیں دیں گے اور میں تم پر یہ ظلم ہوتے نہیں دے سکتی، اس لیے اسد سے نکاح کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اسد سے کبھی بھی ایسا رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن اپنی ساس کے سامنے میں بے بس ہو گئی تھی۔ میرا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا، اسد میری زندگی میں شامل ہو چکا تھا لیکن دل میں نہیں۔ جب وہ رات میرے کمرے میں آتا تو اس وقت بھی میں رو رہی تھی، اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا میں نے یہ رشتہ مجبوری میں جوڑا ہے، میرے لیے ایسی کوئی جذبہ نہیں تمہارے لیے رکھتی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، کہنے لگا جب میں زندگی میں آ گیا ہوں تو دل میں بھی آ جاؤں گا اور جذبے میں بھی۔ اب چپ چپ سی رہنے لگی۔ اسد میرا بہت خیال رکھتا لیکن پہلے جیسا وہ بھی نہیں رہا تھا، رات دیر تک جاگتا رہتا، سگریٹ پیتا رہتا، مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی اس سے وہ محبت کی ہی نہیں جس کا وہ حق رکھتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، اسد نے بہت چاہا کہ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ بدلوں لیکن میں اس سے سمجھوتا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سگریٹ اب بہت زیادہ پینے لگا تھا۔ ایک بار میں اس کی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی کہ ایک لڑکی کی تصویر اس کے کپڑوں سے نیچے گری تھی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو اپنی یونیورسٹی میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں۔
رات میں نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ اس نے تصویر پھاڑ کے پھینک دی۔ کہنے لگا میرا ماضی تھا جو آپ سے نکاح کے بعد ختم ہو گیا۔ میں نے کہا تم جب کسی اور سے محبت کرتے تھے تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کو میری ضرورت تھی۔ اس لڑکی سے کوئی شادی کر سکتا تھا لیکن آپ برباد ہو چکی تھیں اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اپنے دل کی سننے کی بجائے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیا کہہ چکا تھا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میری خاطر یہ سب کیا تھا صرف اس لیے کہ مجھے اس کے بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وجہ صرف یہی ہے، وجہ کوئی اور بھی تھی، کیونکہ چپ تو وہ بھی رہنے لگا تھا، اتنی سگریٹ پینے لگا تھا۔ میری اب محلے کی کئی عورتوں کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی۔ ایک بار پڑوسن کی بیٹی جس نے میٹرک پاس کیا تھا مجھ سے ملنے آئی۔ میرے جہیز کے جوڑے دیکھ رہی تھی، میں نے جو ابھی تک پہنے ہی نہیں تھے۔ پہلے واصف کا انتظار کرتی تھی کہ وہ کب آئے گا اور کب میں بھی اپنے دل میں دبی خواہشات کو پورا کروں گی، لیکن اب تو دل ہی شاید مر چکا تھا۔ وہ ان جوڑوں کو واپس الماری میں رکھنے لگی تو وہ سارے خط زمین پر گر گئے جو واصف مجھے بیچتے تھے۔ وہ لڑکی ان کو کھول کر پڑھنے لگی۔ میں نے کہا اب یہ بے معنی ہے۔ واصف نے تو اپنا دوبارہ گھر بسا لیا تھا، لیکن ایک خط پڑھ کر اس لڑکی کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ وہ مجھے بے معنی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اب بھی اپنی خط نہیں پڑھا؟ کیا اس میں لکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے کہاں کچھ پڑھنا آتا ہے۔ وہ اسد ہی مجھے سارے خط پڑھ کے بتاتا تھا۔ کہنے لگی واصف بھائی کو شادی وادی نہیں کی اور نہ ہی آپ کو طلاق دی ہے۔ جو حقیقت مجھے اس لڑکی نے بتائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بھول چکا ہے۔ اسد نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ اتنا بڑا سچ اس نے مجھ سے چھپایا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رات کو جب اسد آیا تو میں نے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا اسے پڑھو اور بتا اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے بہت دیکھا اور کہا طلاق کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے اب تک یہ خط کیوں سنبھال کے رکھے ہیں؟ جلا کر پھینک دیں انہیں۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، تم نے مجھ سے سچ چھپایا کہ واصف نے دوسری شادی کر لی؟ کیوں کہا انہوں نے مجھے طلاق دی؟ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ میرا شوہر مر چکا تھا اور تم نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا، مجھ سے، اپنی والدہ سے۔ ہم دونوں انہیں برا بلا سمجھتے رہے۔ میں رونے لگی۔ اس لڑکی نے خط میں یہی پڑھ کر بتایا کہ جو واصف کے دوست نے بھیجا تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر چکا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ پاکستان بھیجی جا سکتی۔ اسد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا امی یہ غم کبھی بھی سہ نہیں سکتی تھی۔ رابعہ خدا کے لیے انہیں کچھ مت بتانا۔ بھائی کا انتقال اس وقت ہوا جب امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے مجھے یہ خبر چھپانی پڑی۔ آپ کو بھی یہ خبر نہیں سنا سکتا تھا، ورنہ آپ جتنی محبت بھائی سے کرتی تھی بیوگی کی چادر پہنے اپنی زندگی برباد کر لیتی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وہ بھابھی جس نے صرف 2 مہینے ہی شوہر کی سنگت میں گزارے تھے، اس کی یاد میں روئے ہوئے گزار دیتی۔ اس لیے میں نے آپ سے یہ چھپایا، اور اب بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امی سے کچھ مت کیے گا، وہ سہ نہیں پائیں گی۔ اچھی اور بے شک وہ بھائی کو برا بلا کہتی تھی، لیکن ان کے اندر یہ تو ہے نا کہ وہ زندہ ہے۔ اگر انہیں بھائی کی حقیقت پتہ چل گئی تو وہ سہ نہیں پائیں گی۔ میں نے اسی لیے یہ سچ اپنے سینے میں دبا کے رکھا۔ ہر خط میں بھائی مجھ سے یہی کہتے میری رابعہ کا خیال رکھنا، اسد اسے کبھی بھی رونے مت دینا، میں آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی محبت کی قربانی دی، لیکن آپ نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ رابعہ میں اب تھک چکا ہوں، مجھے ایسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو مجھے بھی اس غم کو بھلانے کے لیے سچی محبت دے۔ پہلی بار میں اسد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا مجھ سے التجا کر رہا تھا۔ میں پہلی بار خود سے اس کی جانب بڑھی تھی، اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ پہلی بار وہ میرے ساتھ بے تحاشا رویا تھا، ورنہ بڑے ضبط سے اب تک اس نے اس گھر کو سنبھال رکھا تھا، لیکن آج شاید تھک چکا تھا۔ اس نے پھر بھی میرے لیے اپنی محبت کو چھوڑا تھا، اور اس کے لیے آسان تو نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ اسے وہ محبت دوں گی جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔